बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर रहमत सहर के साथ आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है दुनिया की हकीकत। दुनिया की हकीकत क्या है और इस पे कामयाब कौन है, ये इंसानी जिंदगी का अहम तरीन और बुनियादी तरीन सवाल है। क्या ये दुनिया जिसपे हम एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, दुश्मनी करते हैं, झूठ फरेब हिर्सो हवा का बाजार सजाते हैं, एक दूसरे से कता ताल्लुकी करते हैं, इख्तिदार इख्तियार और मनसब के हुसूल के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, शर और फसाद फैलाते हैं, रब की जमीन को नाफरमानी और बगावत से भर देते हैं, क्या ऐसी दुनिया की अल्लाह की नजर में कोई किद्र कीमत है? क्या दुनियावी साजो सामान की कसरत, आलीशान महल्लात, कोठियां, बंगले, सवारियां, खजाने, तिजारत की मंडियां, सनतों की बोहतात, मुईशत की मजबूती, ओहदे, मनासिब, औलाद, कुंबा, कबीला, बरादरी, कीमती लिबास, लजीज खाने, अनवाओ अकसाम की रंगीनियां, क्या इन सब चीजों का मिलना दुनिया में कामयाबी की दलील है? क्या इन चीजों का होना या ना होना अल्लाह की रजा या गैज़ व गज़ब का पैमाना है? नाजरीन, दुनिया दारुल इम्तिहान है। इन बयान करदा तमाम चीजों का ताल्लुक तो इंसान के जिस्म में सांस के दाखिल और खारिज होने तक है, यानी मौत के वारिद होते ही इन सारी चीजों का ताल्लुक इंसान से मुनक़ते हो जाता है। लिहाजा ये चीजें असल और हकीकी नहीं, क्योंकि ये सब आरजी और फना होने वाली चीजें हैं, इनमें से कुछ भी दायमी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया की हकीकत यही कुछ है तो फिर दायमी क्या है, अबदी क्या है, हमेशा कायम रहने वाली और हकीकी कामयाबी क्या है, कामयाबी और नाकामी का मेयार क्या है? दुनिया की हकीकत को जानने और समझने के बाद एक बंदा मोमिन की रविश, चलन और तरीका क्या होना चाहिए कि वो कामयाबी के मतलूबा मेयार तक जा पहुंचे? इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे हम आज की नशिस्त में। हमारा उन्वान है दुनिया की हकीकत। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज की पाकीज़ा नशरियात का बहुत खूबसूरत आगाज़ किया बजा तौर पर लहन दाऊदी की बरकतों के हामिल, आलमी शोहरत याफ्ता कारी कुरान, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में अपने पाक कलाम की आयात की बरकतों से नवाजा है। किरात व तजवीद के शोबा के अजीम उस्ताज़ गुजरांवाला से हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम मेहमान ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी खादिम बिलाल मुजद्दिदी, अस्सलामु अलैकुम। कारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया, और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। अल्लाह आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। साहब की बरकत है जो कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके लहन और दहन की ये खूबियाँ ऐसे ही कायम रहें। हमारे आज के ऐवान के अगले मेहमान तालीम, ताल्लुम, दर्स और तदरीस के शोबे के अजीमुल मर्तबत आदमी जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हमारे इंतहाई मुशफ़िक मेहरबान, पूरी दुनिया में इज्जत पाने वाले सरकार के सना खान जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। खादिम बिलाल साहब आ गए हैं जी। क्या खूबसूरत तिलावत, क्या खूबसूरत खूबसूरत इजाफा हुआ बंदगी का है इजहार है। हमारे नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रमज़ान करीम की बरकत और रहमत बरसाती, मग़फ़िरत की नवीद देती इन पाकीज़ा घड़ियों में ये ट्रांसमिशन। गुफ्तगू का हमें आगाज़ करना है। हमारा आज का उन्वान गुफ्तगू है दुनिया की हकीकत। गुफ्तगू का आगाज़ हमें जिस ज़ीवकार शख्सियत से करना है, उन्हीं को सबसे पहले खैर मकदम कहते हुए खुश आमदीद अर्ज़ करेंगे। हमारे इंतहाई मुकर्रम मोहतशम और दुनिया भर में जाने जाने वाले, माने जाने वाले और जिनसे बेपनाह मोहब्बत की जाती है, बहुत खूबसूरत स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, खैर मकदम भी, तफसील अपना तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी, और गुफ्तगू का आगाज़ हमें आपसे करना है हमेशा की तरह एक शानदार आगाज़ की तवक्को से कि हमारे मौजू के मुताबिक हमें दुनिया की हकीकत हमारा मौजू। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा दुनिया के मुकाबले में आखिरत को ही तरजीह देते हैं और कामयाबी के इस रस्ते पर हमेशा गामजन होते हैं। आप इनकी इस रविश और चलन के बारे में क्या फरमाते हैं, किस तरह इसकी तस्रीह फरमाते हैं, तशरीह करते हैं?
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جو جن ہستیوں کی آپ نے بات کی ہے، جو نفوس قدسیہ، ان کا مطلوب، ان کا محبوب، ان کا مقصود، ان کا منتہائے نظر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کو بھی طلب کریں اور دنیا کو بھی طلب کریں، یہ تضاد ہے۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، کیا کہنے این مفتی صاحب، خیال است و محال است و جنوں۔ ہاں ہاں ہاں، روفی صاحب کہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ تو اللہ کو بھی چاہے اور اس کمینی دنیا کو بھی چاہے، اللہ میری توبہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ این خیال است و محال است و جنوں، یہ محض خیال ہے، یہ محال ہے اور یہ ایک جنون ہے، یہ دونوں نہیں مل سکتے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ایک نہیں جگہ ہوں گی۔ اکٹھی نہیں ہو سکتی واہ، کہ یہ جو صوفی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اس کا سفر لا مطلوب الا اللہ سے شروع ہوتا ہے آئے ہائے، اور لا موجود الا اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لا موجود وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر وحدت الوجود کا نظریہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ وہ اپنے آپ کی بھی نفی کر دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے آپ کی بھی نفی کر دیتا ہے، چونکہ اس کا ٹارگٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی منزل بہت اونچی ہوتی ہے، لہذا وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تو اسے نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو حقیقی زاہد ہوتا ہے نا، مفتی صاحب سبحان وہ اللہ، اپنا وقت دنیا کی مذمت میں بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا کہنے، اللہ اکبر۔ مطلب ہم تو پروگرام کر رہے ہیں ہم نا تو جی، پورا لیکچر، پوری گفتگو اور پورے چیپٹرز جو ہیں مفتی دے صاحب رہے اس اور پہ صرف کر پروگرام دیتے کر ہیں۔ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کہا میری کہ جو توبہ، حقیقی زاہد ہوتا ہے ہائے ہائے ہائے، وہ دنیا کی مذمت میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اس حد تک بے نیاز اس رہتا حد ہے۔ تک بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب وہ پوری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک بھدی دلہن کی طرح ہے، اللہ میری توبہ، ایک بے سری اللہ، دلہن اللہ کی طرح ہے۔ اکبر، اب جو اللہ ایک ہے اس کا طالب اور ایک کہتے ہیں کہ ابتدائی درجے کا زاہد، جو اس کا طالب ہے وہ اس بھدی دلہن کا میک اپ کرنے میں، تعریفیں کرنے میں اور سنوارنے میں زندگی ضائع کر دیتا ہے، اللہ اور اکبر، جو اللہ ابتدائی اکبر درجے کا زاہد ہے نا، وہ اس کی مذمت بیان کرنے میں اور اس کا منہ کالا کرنے میں اور کالا ثابت کرنے میں زندگی صرف کر دیتا ہے۔ جو حقیقی زاہد ہوتا اللہ ہے اکبر، وہ نہ اس کی مدح میں ٹائم ضائع کرتا ہے، نہ مذمت میں ٹائم ضائع کرتا ہے، آئے وہ ہائے اپنے ہائے، مطلوب کی طرف اپنا ارے سفر مفتی جاری صاحب رکھتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا شاندار آغاز ہوا ہے، اور مفتی صاحب کے اس ہمیشہ کی طرح اس جملے نے تو دل میں ایک رقص کی کیفیت پیدا کی ہے کہ جو اللہ کا طالب ہے نا، وہ نہ دنیا کی مدح میں وقت ضائع کرتا ہے، نہ اس کی مذمت میں وقت ضائع کرتا ہے، وہ دھیان صرف اپنے رب کی طرف رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے میں چاہتا ہوں کہ بات علامہ آگے بڑھا اقبال دی جائے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بسم کیا اللہ۔ ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ہائے ہائے ہائے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا لا الہ الہ الا الا اللہ۔ اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اللہ، بتان وہم و گما، لا لا الہ الہ الا الا اللہ۔ اللہ۔ حضرت حاتم مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا سومن، ہائے ہائے ہائے، دنیا ارے ایک سبحان دن کا نام ہے اور ہم نے اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہوا ہے۔ ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت دنیا ایک دن کا نام ہے اور اور ہم ہم نے نے اس دن کا روزہ رکھا اس ہوا کا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میں عرض کروں حضرت مولائے کائنات اللہ اکبر، کرم اللہ کرم وجہ اللہ وجہ الکریم۔ الکریم، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے پوچھا، حضرت میرے کچھ سوالات ہیں، تو میں جتنا سوال کروں نا اتنا جواب دینا ہے۔ اللہ، یہ شرط بھی ساتھ رکھی ہے۔ ہاں شرط، اور اگر میں مطمئن ہو گیا تو کسی سے سوال آئندہ نہیں کروں گا میں۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا حضرت یہ بتائیں قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ واہ واہ، قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختگی سے فرمایا قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بے ساختہ جواب سن کر نا اس کے چہرے پر خوشی، انبساط کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے ہمت کی اور اگلا سوال پوچھا، اللہ، فرمایا حضرت یہ فرمائیں مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مشکل قبر میں اترنا ہے
ہائے ہائے اور مشکل تر بغیر اعمال صالحہ کے قبر میں اترنا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ اکبر۔ کیفیت طاری ہو گئی اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، حضرت واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ اللہ آپ نے فرمایا واجب تو توبہ کرنا ہے، ہم، اور واجب تر گناہ کے ارتکاب سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چوتھا سوال اس نے کیا، حضرت عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ آپ نے اللہ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر طالب دنیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب دنیا ہے اور عجیب تر طالب دنیا ہے۔ اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کے دفن کر کے آتا ہے اور پھر بھی غفلت کی چادر تان کر سو جاتا ہے۔ اللہ یہ اگلی ٹرن پر آئیں گے تو میں عرض کروں گا اللہ کہ اکبر، چونکہ اس کا ٹارگٹ دل ہے نا، دل کے اوپر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کی کیفیات بیان کی، ہم بیان کریں گے۔ اور ایک روایت بھی ملتی ہے کہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اللہ آپ اندازہ لگائیں۔ دنیا جیفا اچھا طالبها قرآن فراق۔ پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا کہا؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اللہ کبھی اس حکمت پر غور کریں نا کہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی اشرف المخلوقات، جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ اس کی سمجھ آتی ہے، ایک درویش نے یہ بات سمجھائی کہ بھینسیں ہیں نا، آپ چارہ ڈالیں یا کتوں کے آگے مردار ڈالیں، اپنے مطلب کی ہڈی لیتے ہوئے یا اپنا مطلوبہ چارہ لیتے ہوئے ہو سکتا ہے بھینسیں سینگ اڑائیں یا کتے آپس میں لڑیں، لیکن جب ان کو اپنے مطلب کی ہڈی مل جائے گی تو وہ چلے جائیں گے۔ بالکل بھینسیں جب چارہ کھا لیں گی ایک طرف بیٹھ کے بیٹھ جائیں گی، جگالی شروع کر دیں گی۔ کرتی رہیں گی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون کھا رہا ہے۔ بالکل لیکن صحیح۔ حیف ہے انسان پر، پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، گھر بھی بھرا ہوتا ہے، بینک بھی بھرے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ پھر بھی اکبر کسی کبیرہ۔ کا کھانا، کسی کا پہننا، کسی کا رہنا اس سے برداشت پھر نہیں بھی ہوتا۔ نظر کسی اور طرف۔ اس لیے فرمایا گیا اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں کے معیار سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب قبلہ کلام مجید سے ہمیں خیرات ملنا شروع ہوئی تو میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے کہ کلام مجید فرقان حمید اس کے علاوہ دنیا داری کی کس طرح مذمت بھی کرتا ہے، یا اس کی حقیقت کو کھول کر کیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ واشگاف الفاظ میں قرآن پاک نے تو دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ اکبر، یہ سورہ الحدید ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا یہ دنیا کی جو متاع ہے نا، یہ ساز و سامان جو ہے، یہ جو زیب و زینت ہے، یہ جس کے پیچھے بھاگے جاتے ہو، فرمایا یہ بڑے دھوکے کا سامان ہے، اللہ اکبر، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کاش تم اللہ اس کی اکبر۔ حقیقت کو سمجھ پاتے۔ یہ دکھتی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ میں اور۔ کچھ اور ہے۔ ہاں، یہ دلہن کی طرح بن سمر کے تمہارے سامنے آتی ہے، لیکن جب پردہ ہٹتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سجی سنوری دلہن نہیں تھی، حقیقت میں وہ چڑیل تھی اللہ جو ہمیں شکار کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے، فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ سے تمہیں کہیں مغرور نہ بنا دے، اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا تمہاری نظر خالق پر کیوں نہیں جاتی ہے، دنیا پر کیوں جاتی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، آقا علیہ السلام کی نظر پڑی۔ دیکھیں نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا اور نصیحت کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی چیز ایسی نظر آتی تو میرے آقا صاحب کو اسی وقت تنبیہ فرما دیا کرتے تھے۔ جب گزرے تو ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کیا اور ان کو متوجہ کر کے فرمایا دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اس ڈھیر کو دیکھ لو، اللہ اکبر، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو دیکھ لو، جو اس کا انجام ہے دنیا کا یہی انجام ہے۔ اور اس حدیث کے آخری لفظ یہ ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کسی کافر کو عطا نہ کرتا، اللہ کسی کافر کو نہ دیتا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس جس سے ہمیں خیرات ملی،
ان کے غلاموں کی طرف آتے ہیں, صوفیاء کی صف پہ نظر دوڑاتے ہیں, جس طرح ابھی حضرت حاتم اسم کا تذکرہ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ صوفیاء کی صف سے دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے میں اور جن جن کے اقوال موضوع ہیں ارشاد فرمائیے. میں اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بسم اللہ. کہ اسلام نہ ترک دنیا کا اور نہ غر کے درس دیتا ہے نہ غر کے دنیا کا. درست. آپ دیکھیں اسلام, لیکن دوسری طرف دوسرا پہلو بھی ہے کہ اسلام عثمان سیٹھ نہیں عثمان غنی پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ فرق ہے. نہایت جو خوبصورت. اسلام جو انسان تیار کرتا ہے, آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کبار صوفیہ, حیرانی ہوتی ہے. شیخ کمال الدین زاہد نام کے ساتھ زاہد ہے, اور استاد ہیں جناب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے آفر آتی ہے شاہی مسجد دہلی کی امامت کی, تو آپ ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور فرماتے ہیں فقیر کے پاس ایک نمازی ہے, نماز ہی تو ہے, بادشاہ وہ بھی ہم سے خریدنا چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ اللہ فرق دنیا ہے. دنیا ایک ہی نمازی ہے, بادشاہ وہ بھی خریدنا چاہتا ہے. ایک ہمارے پاس نماز ہی تو ہے, ہائے بادشاہ ہائے. وہ بھی سودا کرنا چاہتا ہے ہم سے وہ بھی خریدنا چاہتا ہے. آپ اللہ اندازہ لگائیں, استاد ایسے ہوں گے تو پھر شاگرد نظام الدین اولیاء ہی پیدا ہوں گے نا. اللہ اس کو بھی دیکھیں. اچھا, پھر ہمارے ہاں جتنے بھی بزرگ ہیں وہ میدان میں بیٹھے ہیں, انہوں نے مجاہدہ کیا ہے, تپسیہ کاٹی ہے, ریاضت کے میدانوں سے گزرے ہیں, لیکن جب تیاری پوری ہو گئی تو کسی کو خواجہ اجمیر بنا کر راجپوتانہ میں بٹھایا ہے, داتا علی حجویری بنا کر لاہور میں بٹھایا, ڈیوٹیاں لگی ہیں. درست ہے. دنیا میں رہ کر انہوں نے اپنے اسوے سے ثابت کیا ہے. مثلا آپ القاب دیکھیں, خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ شادی شدہ تھے, بچے تھے, اور ان کا لقب تھا سلطان الطارقین. اللہ اکبر. ترک دنیا یہ ہے ہاں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی پھر لوگ انہیں سلطان الطارقین کہیں. سلطان الطارقین بنے. اللہ کیسے؟ جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے لیکن جب اڑتی ہے تو اس کے پروں پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا. ہائے ہائے. صوفی بھی دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کیا خوبصورت کہ جملہ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی عجیب و غریب فیوز و برکات سامنے آتے ہیں, لیکن اس کا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح فرمایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جب وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا جو لنگر میں جمع ہے سارا صدقہ کر دو. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا صدقہ ہو گیا, خرچ کر دیا؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ بھی دے دو. اللہ. اس طرح گئے. اور پھر ماشاء اللہ، حضرت ماشاء خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, آپ کا لقب ہے زہد الانبیاء. انبیاء. تو زہد الانبیاء کیا ہے ہائے ہائے. کہ اگر ان کے لیے سالن پکتا ہے پھیکا, اور خواجہ سلطان محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ادار نمک لے آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ نہیں بڑھتے, آپ فرماتے ہیں مجھے اسراف کی سمیل آ رہی ہے. اللہ صوفی کا یہ زہد ہوتا ہے. نمک زیادہ تھوڑا سا ڈالو. نمک ادھار کا نمک تھا. اللہ اکبر. اللہ تو اس اکبر. لیے سلامت جتنے بھی رہیے القاب ہیں صوفیاء کے, وہ مخلوق خدا کی خدمت کی طرف تو متوجہ کرتے ہیں, لیکن وہ خود دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین مکرم, گفتگو ہماری کیا خوبصورت رستے پر رواں ہو گئی ہے. مفتی صاحب کو ڈاکٹر صاحب اللہ ڈھیروں عزتیں اور دے, سلامتیوں ان پر. میں مولا کائنات کے اس جملے پر وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ دنیا عجیب ہے اور طالب دنیا عجیب تر. اللہ ہمیں طالب حق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمیں بڑھنا ہے اپنے گفتگو کی طرف, اپنے عنوان کی طرف, دنیا کی حقیقت. مفتی صاحب سے میں رجوع کروں گا سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کے لیے. مفتی صاحب قبلہ, ابھی بریک میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی, روفی صاحب قبلہ بھی یہ نقطہ اس بات کی تشریح جاننا چاہ رہے تھے. اور بہت سارے جو ہماری یوتھ ہے اور بالخصوص جو کچھ لبرل ذہن ہیں وہ اسپیشلی اس بات کی طرف زیادہ صراحت بھی چاہتے ہیں, اور یہ تشریح بڑی ویلڈ ہوگی اس اعتبار سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو پسند بھی فرمایا, ان کی تحسین بھی فرمائی, اور بلکہ جو آپ کا فرمال عالیشان ہے, دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی خود, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. جی ہاں, کلام مجید کی آیت, اور یہ دعا ہمیں خود سکھائی گئی بھی مانگنے کے لیے. ربنا آتینا فی الدنیا, سب سے جامع دعا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہاں دنیا میں بھی حسنات مانگے جا رہے ہیں, آخرت کے حسنات مانگے جا رہے ہیں. تو بندہ اس بات کو کیسے سمجھے پھر؟ بالکل کوئی بہام نہیں ہے سمجھنے کی بات. بنیاد تو یہی ہے سوال کی کہ یہ قرآن پاک خود کہہ رہا ہے دعا یوں مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ, اچھی چیز دنیا میں بھی دے دے, خوبی عطا فرما, اور آخرت میں بھی حسنہ, یعنی دنیا میں سے جو اچھی چیز ہے ٹھیک, اور آخرت میں بھی جو بھلائی ہے. اب دیکھیے, اگر یہ دنیا ٹوٹلی طور پر
اس طرح ہوتی کہ اس کو حاصل کرنا یا دنیا کے سے فائدہ اٹھانا، اس کی نعمتوں سے جو ہے لطف اندوز ہونا، اگر یہ ممنوع ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو اللہ کے جو محبوب بندے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عثمان غنی کا بھی نام لیا، اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار ہائے تھے ہائے ہائے ہائے، کہ اللہ ضرب المثل بن گئے، ایسے حضرت ہی۔ طلحہ۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جملہ تو وہ ہے ترک دنیا اور غرق دنیا، درست، یعنی دنیا کا مطلب یہ ہے، یہ جس کی مذمت کی جا رہی ہے، جس سے منع کیا گیا، غرق دنیا سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس سے آسان تشریح یہ ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں موضوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں رہے، دل میں نہ جائے۔ بہت اچھا ہے، دنیا آپ کے ہاتھ میں رہے، خوبصورت تشریح ہے، دل میں نہ جائے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، بہت اعلیٰ، یہ عبرت کی جائے، تماشا تماشا نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ وگرنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، ان میں ایک خوشبو، ایک عورتیں، اور پھر نماز۔ آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اللہ اکبر، اچھا، پھر آگے چلیے، یہ بہت واضح ہے اس حوالے سے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بڑے جلیل القدر، آقا علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا، خود راوی ہے، کہتے ہیں مجھے بلایا اور فرمایا اپنا اسلحہ اور اپنا جنگی لباس پہن کے آؤ میرے پاس۔ کہتے ہیں میں جب حاضر ہوا، آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، میں نے سلام عرض کیا تو آقا نے ایسے نظر اٹھائی اور مجھے گہرائی سے دیکھا، سر تپا، مجھے بنظر غائر دیکھا، ہائے سبحان اللہ، غلام کو دیکھا کہ کیسا لگ رہا ہے سبحان جنگی اللہ، لباس۔ سبحان اللہ، پھر سبحان فرمایا ہائے ہائے، میں تمہیں سپہ سالار بنا کے بھیج رہا ہوں ایک غزوے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم واپس آؤ گے اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے، مجھے شدید چاہت ہے تمہارے لیے مال کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اس اکبر، حدیث کے الفاظ یہ ہیں سبحان ہائے اللہ، ہائے سبحان ہائے، اللہ، کہ تمہیں مال ملے وہاں سے۔ حضرت عمر بن عاص عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا آقا میں مال کے لیے تو مسلمان ہوا ہی نہیں، ہائے ہائے، میں تو اسلام کو پسند کرتا ہوں، اور میری چاہت یہ تھی کہ مجھے آپ کی رفاقت اور معیت، آپ کی غلامی ملے گی، اللہ، میں تو صرف اس لیے۔ تو میرے نبی نے یہ کلیئر کرنے کے لیے ہی تو ماشاءاللہ، فرمایا تھا، ماشاءاللہ۔ اسی لیے تو یہ سارا قصہ تھا۔ تو آپ سن لیجئے صفدر صاحب یہ جملہ، بسم اللہ، بسم میرے نبی نے فرمایا عمر بن عاص سنو، نعم المالو، فرمایا نعم المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اللہ، فرمایا اگر اچھے صالح آدمی کے پاس مال آئے نا تو وہ اچھا ہوتا بھائی ہے، سبحان کیونکہ وہ اس مال سے اپنی عاقبت خرید لیتا ہے۔ بھائی حضرت عثمان غنی نے 3 دفعہ حضور سے سبحان جنت خرید لی تھی، سبحان اللہ، یا 3 رسول دفعہ اللہ، مال کے ذریعے جنت خریدی ہے۔ تو اگر آپ مال اس خواہش سے کمائیں بارک کہ میں راہ خدا میں خرچ کر کے عاقبت بنا لوں، تو تو یہ ایک یہ بڑی نعمت عبادت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، واہ، بہت واہ، خوبصورت جملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس میں ایڈ کیجئے گا کہ سبحان دنیا میں سے جن چیزوں کو پسند فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا مذمت بھی کی، لیکن جن کو احسن فرمایا، حسانہ فرمایا، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد کیجئے گا؟ بلا شبہ جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا، دیکھیں اسلام توازن کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی کہ وہ حسن عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ درست، جس کو دولت دی ہے اس کا شکر کا امتحان ہے، اور جو آزمائش میں رکھا گیا ہے اس کے صبر کا امتحان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اللہ اور شکر والے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے بڑی شان کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، اللہ، اور صبر والوں کو اپنی محبت اور معیت کا شرف بخشا۔ میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ، دیکھیں زہد جو ہے نا، زہد ہر بندے کے مطابق اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اب مثلا حضرت بلال کچھ بچا کے رکھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بچاتے کیوں، خرچ کرو، اللہ سے تنگ دستی کا ڈر نہ کرو۔ اللہ اکبر، ایک بلال کی تربیت ہے، ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی تربیت ہے، حضرت عمر بن العاص کے لیے مال کی خواہش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ توازن ہے، جو جس کا مزاج ہے نا، ابو ذر غفاری بھی تو اسی میں ہے، اسی بہت قافلہ اچھا میں ہے، وہ بھی حضرت علماء سلمان رسول میں فارسی، سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ، ہائے ہائے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو زہد کا مظہر ہے۔ لیکن سوسائٹی، آپ یاد رکھیں، سوسائٹی جو ہوتی ہے دولت کی مثال ہوتی ہے بلڈ کی۔ وہ سوسائٹی میں اگر معیشت آپ نے بہتر کرنی ہے تو مال کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس بلڈ کے بغیر نہیں مولانا سرکل چل روم سکتا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا جی کشتی ہے نا،
اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو زندگی کی کشتی چلانی ہے تو دولت کے پانی کی ضرورت ہے. درست بات. تو یہ پانی جو ہے کشتی کے اندر نہیں جانا چاہیے، اگر چلا گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. لیکن کشتی کے نیچے پانی کا ہونا ضروری ہے. درست. امام کشیری نے بڑی خوبصورت بات فرمایا. فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے زہد العوام. عوام کا زہد کیا ہے؟ ترک الحرام. اللہ اکبر. حرام سے اجتناب کرنا یہ عوام کا یہ زہد عوام کا ہے. زہد العوام. اور زہد الخواص کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں زہد الخواص یہ ہے ترک الفضول من الحلال. اللہ. حلال سے جو زیادہ ہے، جسے ہم اس سے اسراف بچ جانا. کہتے ہیں، اسراف کہتے ہیں یا تبذیر کہتے ہیں، ہے حلال لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے. بہت اچھا ہے. یہ خواص کا زہد ہے. واہ واہ. اور عارفین کا زہد کیا ہے؟ ترک ما یشغلہ عن اللہ تعالی. اللہ اکبر. ہر وہ چیز جو اللہ سے آپ کا رخ موڑ دے ہائے اس سے ترک کر اس دینا. کو ترک کر دینا. اب حضرت ماشاء طلحہ اللہ کی مثال ہے نا ماشاء اللہ. اللہ کہ اکبر. جنہوں نے نماز کی حالت میں باغ کا خیال آیا کہ کتنا خوبصورت باغ ہے کہ چڑیا آئی اور باہر نہیں نکل سکی تو صدقہ کر دیا کہ جو خیال اللہ آ کی گیا. یاد سے غافل کر دے اس کو پھر ترک کر دینا. بے شک. یہ درجے ہیں. ہر بندے کو آپ ایک بارک اللہ. کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. مختلف حیثیتیں اور احوال ہیں، ان کے مطابق ہم دیکھیں گے اور بہت اس کے خوبصورت مطابق ڈاکٹر فیصلہ کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے ایک وقفے کی طرف، اور عوام کا زہد یہ ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچ جائیں. تو آئیے کوشش کر کے آج سے عہد کریں کہ ہم نے جتنے حرام کام ہیں ان سے مکمل اجتناب کرنا ہے اور اس درجے پر فائز ہونا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. ناظرین مکرم، ہمیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. دنیا کی حقیقت ہماری آج کی پاکیزہ نشست کا موضوع ہے. مفتی صاحب قبلہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا تشریح کا طالب ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کی وضاحت آپ فرما دیجیے. جی بے شک یہی قول ہے میری نظر سے آپ کے جد اعلیٰ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اللہ بھی گزرا. اکبر. الفاظ اللہ یہی ہیں، اکبر. آپ نے فرمایا اور وہی پیران پیر نے فرمایا. یہ بھی سید زادے ہیں، وہ بھی سید زادے ہیں. الحمدللہ. اللہ اور اکبر. آج ان سب کے جد اعلیٰ جد اعلیٰ حضرت امام حسن پاک امام حسن مجتبیٰ علیہ اللہ السلام کا اکبر یوم علیہ ہے. السلام. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب سب گھرانہ گھرانہ نور نور کا. تو ان کی بارگاہ سے ملا ہوا ایک ایک موتی جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اور اگر اسی کو پلے باندھ لیا جائے تو دنیا کا سفر آسان ہو سکتا ہے. یہ ہماری نشستوں کا بنیادی طور پہ لنگر ہے. یہ جی لنگر جو بے شک، وہاں سے ہمیں بے شک. عنایت ہوتا اب ہے. آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا راس و کل خطیہ. اللہ اکبر. یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اب دیکھیے یہاں لفظ دنیا کی محبت کا استعمال ہوا. اس سے پہلے سیگمنٹ میں جو ہم بات کر رہے تھے تو محبت دل میں ہوتی ہے. صحیح. تو اگر محبت پیدا ہو گئی نا، یہ دنیا سے فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ جرم نہیں ہے. بڑا باریک نکتہ ہے جی یہ. جی ہاں. کیا تو بات ہے. حب الدنیا اب یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. سورہ توبہ کی مشہور و معروف آیہ کریمہ 24 نمبر آیت، اس میں اس مسئلے کو اور صراحت سے بیان کر دیا گیا. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم الی آخر الآیہ. میں ترجمہ کر دیتا ہوں، بسم اللہ. ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے والے اور تمہارا وہ مال جسے تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، اور تمہارے وہ مکان جسے تم تراشتے ہو، بناتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے، اگر یہ چیزیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں، یہ ہے بات. اللہ اکبر. یہاں معیار یہ قرار دے دیا ہے، یہاں پیمانہ یہ ہے. جو پیمانہ ہے، کرائیٹیریا وہ یہ ہے. یہ ہے. تو اگر اللہ رسول کی محبت ان چیزوں پر غالب ہے تو پھر انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. ان چیزوں کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. اب اس میں آسان راستہ کیا ہے؟ کن فی الدنیا. یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے. فرمایا کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر و سبیل. فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا اجنبی رہتا ہے. تو دنیا سے نکل کے چلے جاؤ مسافر کی طرح، اس کو اپنی آخری منزل نہ سمجھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری جملہ کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے
جیسے کوئی سمندر میں اللہ انگلی اکبر. ڈبوتا ہے اور ہائے باہر ہائے. نکالتا ہے. ہائے، اور ایک قطرہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ارشاد کیا کہ دل میں دنیا کی محبت جمع نہ ہونے پائے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ساری محبت جو ہے یہ دل میں ہی کیوں جمع ہوتی ہے؟ دل کیوں کھینچتا ہے ان ساری چیزوں کو، اور یہ ساری چیزیں گھوم گھام کے آخر پھر دل کی طرف ہی کیوں جاتی ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا تجزیہ کر کے. وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دل جو ہے نا اس کے اوپر ہر وقت دشمن حملہ آور ہے، ہر وقت. اللہ اکبر. ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں ہے. اور دشمن بھی ایک نہیں ہے، دو ہیں، ایک نفس ہے اور ایک دوسرا شیطان ہے. شیطان ہے. اور شیطان تو یہاں بیٹھا ہے، الذی یوسوس فی صدور صدور الناس، الناس. اللہ اکبر. جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے ڈالتا ہے. تو جب کیفیت ایسی ہو تو پھر تو سنبھل کے چلنا چاہیے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ دشمن تو بالکل گھر پہ حملہ ہر آور اور وقت نقب لگانے کے ہر لیے تیار. وقت حملہ آور ہے جناب. اللہ اکبر. اچھا، ایک دوسرا وہ فرماتے ہیں یہ خواہش اور عقل کا میدان کارزار ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دل واہ پھر واہ. یہ ہر وقت یعنی کبھی یہ خواہش میدان جنگ بنا رہتا ہے. میدان جنگ مسلسل بنا رہتا ہے. کبھی خواہش غالب آ گئی، اللہ اکبر. کبھی دانائی غالب آ گئی. ہائے ہائے. دل پھر طواف کوے ملامت کو جائے ہے، ہائے. پندار کا صنم ہائے کدا ہائے. ویراں کیے ہوئے. سبحان اللہ، ہاں؟ سبحان اللہ. یا ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسا میرے آگے. یہ والی کیفیت، یہ خواہش اور عقل کا میدان کارزار ہے. یہ جنگ مسلسل لگی رہتی مسلسل ہے. اور اگر آپ نے دل کو مضبوط کرنا ہے تو پھر صاحب دل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. واہ. کونوا مع الصادقین. کون مع الصادقین. ہائے ہائے. اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں اکبر. واہ کہ واہ. دل جو ہے نا یہ اس کو بیماریاں بہت لگتی ہیں. بالکل صحیح. کبھی یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی حجاب میں چلا جاتا ہے، کبھی زنگالود ہو کبھی جاتا ہے. زنگالود. اس کو مسلسل بیماریاں لگتی رہتی ہائے ہیں. ہائے اور بالآخر جب بیماریاں بڑھ جائیں تو پھر لا علاج کر کے سرٹیفائیڈ ختم اللہ علی قلوبہم کر کے ایک طرف پھر مہر لگا دی جاتی ہے. مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے، فرماتے ہیں کہ اچھا پھر دوسرے اعضاء جو ہیں، مثلا زبان ہے وہ اندر ہے، اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. آنکھ کو کوئی تکلیف پہنچے تو بند ہو سکتی ہے. دل کو تو یہ بھی سہولت میسر نہیں. ہائے. دل بند بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دل بند اور بندے کی زندگی. روفی اچھا، صاحب، کیا بات دل تو ہے. بند بھی نہیں ہو ہاں سکتا. جی. کیا اور بات ہے. یہ مسلسل. زبان ہے، دانتوں کے اندر ہے، آنکھوں کے اوپر پردے ہیں. اب دل کیا کرے بیچارہ. اچھا، اسی اللہ طرح اکبر. اسی طرح چوتھی جو بتاتے ہیں دیگر اعضاء کی طرح دل کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہاتھ کو تکلیف ہو، زخم ہو، آپ کوئی مرہم لگا لیں گے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دل کے اندر اگر اچھا پھر کوئی اور مرض ہو، پھوڑا پھنسی نکل آیا تو آپ علاج کر سکتے ہیں. بالکل لیکن ایسا ہی. دل کے اندر اگر کینہ ہے، کیا بغض کریں ہے، گے پھر حسد آپ؟ ہے، کوئی آپ مانجا بھی نہیں پھیر سکتے. ہائے وہ تو پھر کسی کی نگاہ کا لیزر ہی کوئی کام کر سکتا ہے، ویسے تو ممکن نہیں ہے. اللہ اچھا اکبر. پھر پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالات کی تبدیلی کو بہت جلد محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک لمحے میں اس کی حالت بدل اس جاتی کی ہے. کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ حسرت کا شعر ہے نا، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، بہت اچھا ہے. دل نے بھی سیکھ لیے ہیں تیرے چلن تمام. ہائے یہ ہائے تو ہائے. سامنے کی جو حالت ہوتی ہے فوراً قبول کرتا اس ہے، کو ایبزارب کرتا ہے، ایبزارب قبول کرتا ہے. تو جب یہ مسلسل اس کیفیت میں ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی صاحب دل کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، اور کوئی علاج نہیں ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، دنیا 3 دنوں پر عبارت ہے. ایک وہ جو گزر گیا ہے، ایک وہ جو آنے والا ہے. دونوں کے اوپر تیرا بس نہیں چل سکتا. اور ایک دن وہ ہے جس میں تو زندگی گزار رہا ہے، اس پر بھی تیرا مولا کائنات کے مطابق آدھا اختیار ہے. تو پھر غرور کس چیز کا ہے؟ اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں زندگی 3 سانسوں، 3 گھڑیوں پر مشتمل ہے. ایک گھڑی گزر گئی، ایک آنے والی ہے، ایک موجود ہے جس میں تو زندہ ہے. جس میں زندہ، اور اس کو غنیمت جان. اور امام غزالی فرماتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا زندگی 3 سانسوں پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. ایک وہ جو لے چکے ہو، ایک وہ جو لینا ہے، پتہ نہیں نصیب بھی ہوگا کہ نہیں اس ہوگا. کے بارے میں کوئی شور شارٹ بات نہیں ہے. تو آخر ایک ہی سانس ہے نا، اس پر بھی آدھا کنٹرول ہے. تو پھر عقل اور غرور کس بات کا؟ کیا کہ تو رجوع اللہ کریں گے تو پھر معاملات درست ہوں گے، ورنہ سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب قبلہ، بات آپ جو کنکلوژن کے طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ نے دل کو ٹھیک رکھنا ہے، اس کا قبلہ اور اس کی ڈائریکشن آپ نے ٹھیک رکھنی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ دل والوں کی سنگت میں بیٹھیں تاکہ آپ کا دل ہمیشہ راہ راست کا مسافر رہے. کیا کہیے گا اس بات پر؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بیس ہے نا اس ساری تشریحات کا. جو اولیاء کرام نے، صوفیاء اعظام نے جس پر تشریحات لکھ چھوڑی، تو وہ اصل میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایسے ہی ہے.
فرمایا جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، ٹھیک جب وہ رہتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے، ابھی ہم آج کل ٹرانسمیشن پہ آتے ہیں تو یہاں ایک آلہ رکھا ہوتا ہے، وہ گاڑی سے اتارتے ہی پہلے وہ چیک کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی، کرونا زدہ ماحول میں ہاں کرونا زدہ سب سے ماحول پہلے میں ٹیمپریچر چیک میں نے اس کو کہا کہ یار جلدی چیک کر، شاید چھٹی ہو جائے، آج گھر بھیج دو، تو لیکن وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے اندر آئے، تو وہ چیک کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نا، جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو جسم کے علاج سے کہیں زیادہ ضروری روح کا علاج ہے، اللہ اکبر۔ واہ کیونکہ واہ، روح واہ، پر مدار ہے ساری حیات بھائی کا۔ سبحان اصل اللہ۔ میں ہمارا فوکس کیونکہ جسم پر ہے نا مفتی جسم صاحب، پر ہے، ہم جسم دھیان ہی کو ہمارا اس طرف طاقتور ہے۔ اور توانا بنانے پہ لگے رہتے ہیں، جسم کو اس کی ضروریات بہم پہنچاتے ہیں، واہ واہ، روح کی ضروریات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جس وجہ سے تو ہمارے ضمیر مردہ ہو جاتے ماشاءاللہ، ہیں، روح ماشاءاللہ۔ مردہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس روح کو زندہ کرنے کے لیے اور دل کو صاف کرنے کے لیے بہت شاندار، اس کا معالج ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ بہت اچھا وہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خیرت پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسو، اللہ وہی ہے اکبر۔ کونو مع صادقین۔ کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، ہاں ہاں، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ناظرین کوشش کر کے واہ واہ، دل اللہ۔ والوں کی سنگت اختیار کر لیں سبحان اللہ۔ تاکہ دل جو ہے وہ صحیح رستے کا مسافر بن جائے۔ واہ ایک جی واہ۔ مختصر سا وقفہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر ہماری اس ٹرانسمیشن کی اختتامی گھڑیاں ہیں، اور پھر سید حجویر کے شہر سے ہم بڑھیں گے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر کراچی کی طرف۔ گفتگو کو اب ہم کنکلوژن کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ پوری ٹرانسمیشن میں ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، ہمارے اسکالرز نے بڑی خوبصورتی سے درد دل کے ساتھ پیغامات نشر کیے۔ اب ان گفتگو کے عنوان کو ہم سم اپ کریں گے، دیکھیں گے نتیجہ کلام کیا ہے، خلاصہ کلام کیا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم اپنی حاضری اور نوکری پیش کریں گے اسی پیغام کے تحت۔ سبت رسول، شبیہ رسول، عکس رسول، مولا علی کے نور نظر، سیدہ فاطمہ پاک کے آغوش تربیت کے مظہر، امام حسین، میری مراد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے۔ ان کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں ہم انشاءاللہ پیغام بھی نشر کریں گے۔ حسن اتفاق ہے کہ دنیا کی حقیقت آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور حضرت امام حسن کے نزدیک اور صوفیاء کی صف کے قریب اور ان کے غلاموں کے نزدیک انہوں نے دنیا کو کیسے ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنی خواہشات کو قربان کر کے صرف اللہ اور رسول اللہ سے لو لگائی، اور کیسا کامیاب یہ سودا کیا۔ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں حاضری بھی پیش کر لیں گے، نوکروں میں اپنا نام بھی خادموں میں لکھوا لیں گے، اور آپ کی پاکیزہ ذات کا تذکرہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج کا دن آپ کا یوم ولادت گزرا، تو ہم فقیروں کی صف میں اپنا نام لکھواتے ہوئے صرف حاضری پیش کر دیں گے، ہمارے لیے الحمدللہ یہ توشہ آخرت بن جائے گا۔ جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ وہ سید اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، اللہ صلی علی محمد۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ راکب واہ، دوش عزت۔ لاکھوں اب سلام۔ آپ نے اپنے ایک فیصلے میں دنیا کی حقیقت سمجھا دی۔ ہائے ہائے، یہاں دنیا اقتدار کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہے، اور اقتدار کو قابو میں رکھنے کے لیے نسلیں قربان ہو جاتی ہیں، نسلیں مفتی صاحب، قربان ہو پورے جاتی پورے ہیں۔ قبیلے، برادریاں، گروہ مٹ جاتے ہیں۔ اقتدار کی خواہش جو ہے وہ بندے کو چین نہیں لینے دیتی، اور لوگ خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے، اور یہاں اقتدار قتل و ہاتھ غارت میں ہے، گری، گھر میں ہے۔ اقتدار سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے بیک جنبش قلم اس خلافت کو اور اقتدار کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ اس اقتدار اور سرداری کی ہماری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو جو سرداری ہمیں مل چکی ہے، جو اقتدار ہمیں مل چکا ہے، اس کے مقابلے میں یہی ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اہمیت یہی تو سمجھانا تھا۔ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے اس مضمون میں جوامع الکلم میں سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، سمجھنے کے لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اچھا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو مطلب کہ اگر یہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر ترک دنیا کرنا، رہبانیت اختیار کرنا، تو پھر ہم یہاں کیسے کچھ بوئیں گے؟ ہاں، پھر کھیتی کس چیز کی ہے؟ کھیتی کس چیز کی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہاں تم جو بیج ڈالو گے، جو چیز بو گے، وہ وہاں کاٹو گے۔ تو اس کا مطلب دنیا میں رہ کے وہ ایک یہ ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ ایسی فقیری اختیار کریں
کہ اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی کفالت نہ کر سکیں ہائے اور کسی کے نظرانوں پہ نظر رکھیں کہ آئیں گے تو کام اللہ چلے گا، اکبر۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کام کریں۔ حضرت امام جعفر صادق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام جا رہے تھے اور کھیتی باڑی کی طرف دوپہر کے ٹائم، اور پسینے سے شرابور تھے، کام کر رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اور اس نے کہا حضور آپ سید زادے، اتنے مخدوم، اماموں کے امام، اماموں کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، اللہ اکبر، اور اتنا مقام اور اتنا شرف اور نسب اور یہ کام اور پسینے سے شرابور ہیں، تو یہ کام آپ ہمارے ذمہ بھی لگا سکتے تھے۔ تو فرمایا مجھے کام کرنا پسند ہے، ہاتھ پھیلانا پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلام ہو ہم سب کا حضور کی آل پر۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں چند پاکیزہ جملے ارشاد فرمائیں۔ دو پہلو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب امت کے اتحاد کی بات آئے تو اقتدار قربان کر دینا چاہیے، اتحاد بچانا چاہیے، یہ آپ کی سیرت کا پیغام ہے۔ اور جب آپ کو کوئی شاطر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا ہر معاشرے میں، کہتے تھے یا آر المومنین، آئے ہائے ہائے، آر کہتے شرمندگی کو، اللہ تو اکبر، آپ فرماتے الآر خیر من النار، اللہ اکبر، میں نے امت کو ایک لڑی میں پرویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، دوسرا پہلو میں عرض کروں، ایک پہلو جو ہے بڑا دلچسپ پہلو بسم اللہ۔ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی اللہ نے فرمایا اپنے پاکیزہ کلام میں کل متاع الدنیا قلیل، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، جو دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے نزدیک کثیر ہیں نا، شمار نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو کثرت ملے، کثرت، تو پھر صاحب کوثر سے رابطہ جوڑیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی نعمتیں شمار نہ ہو سکیں، وہ اللہ کے پیمانہ قدرت میں قلیل ہیں۔ تو جس کے پیمانہ قدرت میں قلت کا یہ پیمانہ ہے، اس کی کثرت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ اللہم صلی علی پھر کثیر نہیں فرمایا، کوثر فرمایا۔ جہاں کثیر کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے کوثر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کوثر والے ہیں، اور جن کا ان سے رشتہ جڑ جاتا ہے ان کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں دعائیہ کلمات کی طرف بڑھنا ہے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے لیے اور حضور کی امت کے اور جتنے بیمار ہیں۔ میں دعائیہ کلمات کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین۔ دنیا بھر میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ حاضرین محفل میں سے، ان کے اعزاء و اقرباء میں سے کوئی شخص کسی قسم کی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، اسے شفاء کلی عطا فرما۔ خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کو صحت کاملہ، عاجلہ، نافعہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان اور آل پاکستان کو کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔